अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंसा बशीर और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आज के खबरनामे में आपको बताएंगे कि कौन सी जमात ने वजीर आजम को नाम बता दिए कि जिन्होंने हफीज शेख को वोट नहीं दिए। तो दूसरी जानिब सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। सीधी बात करता हूं, हमारे 16 अरकान ने पैसे लेकर खुद को बेच दिया। वजीर आजम इमरान खान का इतराफ। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से बातचीत करते हुए कहा कि आप जमीर की आवाज पर फैसला करें, पैसे लेकर वोट देना बददियानती नहीं है क्या। वजीर आजम इमरान खान ने इजलास में एतमाद का वोट लेने के फैसले पर तमाम अरकान को एतमाद में लिया। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अरकान जज्बाती हो गए। वजीर आजम इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एतमाद का वोट लेने के फैसले पर तमाम अरकान को एतमाद में लिया। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अरकान का कहना था कि वजीर आजम साहब, हल्का हम संभालेंगे, आप अपने मकसद पर डटे रहें। वजीर आजम का अरकान असम्बली से कहना था कि आपको अवाम ने मुंतखब करके अवाम में भेजा है। जिन लोगों ने पैसे लेकर वोट बेचा उनकी नजर में गलत हूं तो बेशक मेरा साथ ना दें। इमरान खान का मजीद कहना था कि एक मकसद लेकर सियासत में आया हूं, जमहूरियत और आजादी राय पर यकीन रखता हूं, कोई ब्लैकमेल करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ और MQM का वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहते हैं इमरान खान के साथ खड़े हैं। MQM का कहना था कि मौजूद गवर्नेंस निजाम पर तहफ्फुजात, लेकिन वजीर आजम के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक सेनेट इलेक्शन में अब्दुल हफीज शेख को भी वोट दिया था, अब वजीर आजम को भी देंगे। MQM वक्त ने वजीर आजम से मुलाकात में कहा कि मुकम्मल यकीन है कि इमरान खान करप्शन ना करते हैं और ना ही इसको पसंद करते हैं। हम निजाम में तब्दीली चाहते हैं ताकि अवाम को डिलीवर कर सके। वजीर आजम से कोई डिमांड नहीं, मगर कराची और सिंध में मुशावरत में शामिल किया जाए, जबकि बल्दियाती निजाम में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली चाहते हैं। वजीर आजम ने MQM वक्त की तजावीज को सराहा और हिदायत जारी की कि सिंध और कराची के अमूर में MQM के साथ मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब वजीर आजम से मुस्लिम लीग काफ के वक्त ने भी मुलाकात करके इन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में अब्दुल हफीज शेख को भी वोट दिया था, अब वजीर आजम को भी देंगे। अपोजिशन का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इजलास की कोई हैसियत नहीं। वजीर आजम के खिताब से शिकस्त जाहिर हो रही है। इमरान खान अपनी पार्टी के अरकान को बिकाऊ माल कह रहे हैं। अदम इत्तेमाद सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी की सूरत में हो चुका है। अहम खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इजलास की कोई हैसियत नहीं। वजीर आजम के खिताब से शिकस्त जाहिर हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो राय दी वो जाती नहीं थी। आइन में तरमीम का इख्तियार ना ही इलेक्शन कमीशन और ना ही सुप्रीम कोर्ट को है। मरियम नवाज कहती हैं बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में अरबों पति लोगों को टिकट्स दिए गए। बलूचिस्तान और KPK में ये जीतें तो इलेक्शन बिल्कुल ठीक, इस्लामाबाद में एक निशिस्त हार जाएं तो इलेक्शन ठीक नहीं। खसूसन बलूचिस्तान और KPK में जहां आपने अरबों पति अपने लोगों को जो आपकी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते थे, सिंध में भी आपने उनको अपनी ATMs को टिकट्स दी, वो जीत गए। बलूचिस्तान से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, KPK से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, सिंध से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, पंजाब से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक इस्लामाबाद की सीट ने जिसने आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, वहां से आप हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन बुरा है। अब इदारों को भी ये समझ आ गई कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाला वो इल्ज़ाम हम पे लगा करता था ना कि हम इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। हमने तो इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाया, हमने तो उनकी गलत थी सही थी वो सज़ाएं सुनी भी और भुगती भी, जेलें भी काटी, फिर भी आज भी इदारों की सरबुलंदी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब इदारों को भी ये पता चल गया होगा कि इदारों को बुली करने वाले कौन लोग हैं, माफियाज कौन लोग हैं, और कौन जब उनकी पसंद का फैसला आए तो इदारे बिल्कुल ठीक हैं, जब उनकी खिलाफ फैसला आए, गलत काम करें उसको गलत कहा जाए तो इदारे बुरे। कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया गया है वो आइन की जो शिक है 91(7) उसके तहत बुलाया गया है, और शायद
بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کے لیے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس کو یہ کہنا پڑتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر دکھ ہوا. کسی دباؤ میں آئے ہیں نہ آئندہ آئیں گے. ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھالا جائے. الیکشن کمیشن کا اعلامیہ جاری. کہا کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین کو نظر انداز نہیں کر سکتے. فیصلوں پر اعتراض ہے تو آئینی راستہ اختیار کریں. کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ بات کریں. الیکشن میں پیسے کے استعمال کا کلچر بنایا گیا. عوامی مفاد پر پیسے کو ترجیح دی گئی. غیر جماعتی انتخابات ہوئے. الیکشن میں شفافیت سے پارلیمنٹ کے ایوان کا وقار بلند ہوگا. جبکہ وفاقی وزراء کا الیکشن کمیشن کے اعلامیے پر رد عمل. شبلی فراز نے کہا انتخاب جمہوریت کی بنیاد ہے. فواد چودھری بولے الیکشن شفاف ہوں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی. الیکشن کمیشن کا پاکستان کے تمام اداروں کا بے انتہا احترام کرتے ہیں اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کل کوئی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے جا رہی ہے یا کچھ ایسا نہیں. الیکشن کمیشن ہمارے لیے بڑا محترم ہے اور بہت محترم رہے گا. جو البتہ یہ جو آج پریس ریلیز ابھی جاری ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اس پہ تھوڑا ذرا ظاہر ہے کہ دیکھیں ادارے اپنی جو غیر جانبداری اور اپنی جو آزادی ہے وہ اپنے اقدامات سے ظاہر کرتے ہیں, وہ پریس ریلیز سے ظاہر نہیں کرتے. اور یہ جو پریس ریلیز ہے خصوصاً ایک جوڈیشل ادارے کی طرف سے آنا, ظاہر ہے کہ تھوڑی اس کے اوپر ایک سمجھیے کہ تنقید بھی ہوگی اور تھوڑا ذرا اس کے اوپر یہ غیر مناسب بھی لگا ہے کہ آپ پریس ریلیز جاری کریں پرائم منسٹر صاحب کے بیان کے اوپر. پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنے جو بیان ہے اس میں کہا کیا, پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کو جو شفاف بنانے کی جو ذمہ داری تھی وہ اس طریقے سے پوری جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ نہیں رک سکی. اب اس کے اوپر دکھی ہونے کی تو بات نہیں ہے, میرے خیال میں اس پر تو تھوڑا سا شرمندہ ہونے کی بات ہے اور اس پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا جو مطلب ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم حکومت اور الیکشن کمیشن کو مل کر کے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا میکنزم تیار کریں کہ جس سے الیکشن میں دھاندلی رک سکے, شفاف الیکشن جو ہے وہ ممکن ہو سکے. ہم نے اس ملک کے ایک سب سے اہم مسئلے کو اٹھایا تھا جو کہ صاف ستھرے شفاف انتخابات, کیونکہ جو انتخاب ہوتا ہے وہ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے اور بنیاد جب ٹھیک ہوگی تو عمارت بھی ٹھیک ہوگی, جمہوریت اپنی جڑیں بھی پکڑے گی اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے جو ایوان ہیں, ان کا تقدس بھی بحال ہوگا اور اس ملک سے جو پیسے کے کلچر کو 1985 سے جہاں پہ کہ نان پارٹی الیکشن ہوئے اور نواز شریف اینڈ کمپنی جیسے لوگ ہمارے پولیٹیکل کلچر میں داخل ہوئے اور اس دن سے آج تک جو روایتیں انہوں نے شروع کی, الیکشنز میں پیسے کا استعمال, دھاندلی اور غنڈہ گردی, سارے یہ جو ایک شفاف الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے کھڑی کی اور ایک ایسا ماحول بنا دیا, ایک ایسا کلچر بنا دیا جس نے کہ پورے معاشرے کو, اس کی اخلاقی اقدار کو, ہمارا جو کلچر تھا اس کو پیسے کا کلچر بنا دیا. اخلاقیات کی جگہ پیسوں نے لے لی. وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو باتیں کی وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں الیکشن ایکٹ کی شق نمبر 10 میں جو الیکشن کمیشن کو اسکینڈلائز کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. بجائے اس کے
کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تعریف کرتے کہ الیکشن کمیشن نے آئین پاکستان کا ساتھ دیا، اور جب عدالت نے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے ان کا موقف سیکرٹ بیلٹ کے حوالے سے پوچھا تو الیکشن کمیشن نے وہ موقف جو کہ آئین کے آرٹیکل 226 میں درج ہے وہ موقف سپریم کورٹ کے سامنے بیان کیا، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ موقف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا درست تھا، چونکہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ یہی کیا کہ سینٹ کے انتخابات کو سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہونے کی ضرورت ہے۔ بجائے اس کے وزیر اعظم جو کہ ماضی میں رول آف لا کے قصیدے پڑھتے تھے اور عوام کو وعدہ کرتے تھے کہ میں آؤں گا تو قانون کی حکمرانی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی، بجائے اس کے عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کو کمپلیمنٹ کرتے کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو باتیں کی وہ غیر مناسب تھیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 2017 کا جو الیکشنز ایکٹ پاکستان میں نافذ العمل ہے اس کی شق نمبر 10 الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کورٹ کے اختیارات دیتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات آئین اور قانون کے مطابق کرائے، وزیر اعظم کے الزامات بھی بنیاد ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کہیں بھی آئین سے باہر جانے کی کوشش نہیں کی۔ کٹنی ہل ریفرنس سلیم مانوی والا سمیت تمام ملزمان پر 16 مارچ کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ تو آج انہوں نے کیس کو پروسیڈ نہیں کیا اور انہوں نے کہا جی اب 16/3 کو ٹرائل شروع ہوگا۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ایز میرا جو ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے اور نیب کنٹینیوز ٹو انٹرفیئر ان پرائیویٹ بزنس، کنٹینیوز ٹو انٹرفیئر ان پرائیویٹ ٹرانزیکشنز، اور میں نے اپنے وکیلوں سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جنرل ہلال کو اور جنرل دورانی کو ایز میرا وٹنس بلایا جائے، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ ہماری ٹرانزیکشن ہوئی تھی ہماری کمپنی کی، اور جس کو یہ بے نامی کہتے ہیں۔ ہر چیز کوشر، ہر چیز منی ٹریل، ہر ایک پیسے کا حساب جو ہے وہ موجود ہے اور بینکنگ چینل سے ہوا ہے، اور اس ٹائپ کی ٹرانزیکشن کو ڈسٹرب کرنا، اس ٹائپ کے منگلا کور کو انوالو کرنا اس ٹرانزیکشن میں، اور ان کو یہ کہنا کہ جی وہ ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے بے نامی ٹرانزیکشن کی، میں سمجھ۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران صاحب عزت کا ایک ہی راستہ ہے کہ ملک میں نئے الیکشن کرائیں اور مزید رسوائی اپنے مقدر نہ لکھوائیں۔ مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا کہ جمہوریت کو جتنا نقصان آپ جیسے ووٹ چوروں نے پہنچایا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ عمران صاحب صرف عوام کا اعتماد اور اقتدار اپنا ہوتا ہے، کرائے اور ادھار کی چیزیں واپس کرنی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ادھار کی اقتدار اور کرائے کا اعتماد اپنا نہیں ہوتا۔ اعتماد آپ نے کھویا، مگر غصہ الیکشن کمیشن پر کیوں؟ اپنی بار جمہوریت پر لیکچر اور دوسروں کے ووٹ چوری، اپنی بار ڈسکا میں الیکشن کمیشن کا عملہ چوری۔ ارکان کو سینٹ الیکشن سے پہلے سیاسی رشوت کے طور پر فنڈز دیے گئے، عظمہ بخاری کا وزیر اعظم کو ذاتی حیثیت میں بلا کر پوچھنے کا مطالبہ۔ رہنما مسلم لیگ نون کہتی ہیں کہ عوام عدلیہ اور پارلیمنٹ میں عدم اعتماد ہو چکا، وزیر اعظم کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ، اور میری ذاتی رائے بھی ہے کہ ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ پنجاب میں بھی لولی لنگڑی حکومت بنا کے اور اوپر پہلے ہی تخت جو ہے وہ ہل رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ سسٹم جو ہے یہ اب مزید چل سکتا ہے۔ اس کے لیے نئے الیکشنز ہی واحد حل ہے، لیکن جو فیصلہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم سے ہوگا، جو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر پی ایم ایل این اس میں مین سٹیک ہولڈر ہے، ہمارے 160 ممبر ہیں، سو یہ فیصلہ یقیناً مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرے گی۔ ہماری تیاری ہے بھائی، ان کی ہماری کارکردگی، ان کی جو کارکردگی ہے وہی کافی ہے۔ نئے اور پاکستان کا جو تقابلی جائزہ ہے وہ اس وقت ہر گھر ہر گلی محلے میں ہو رہا ہے، سو اس لیے ہمیں کو بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور مسلم لیگ نون کا نام ہی کافی ہے اور ٹکٹ ہی کافی ہے. یہ ہمت تو کریں, یہ الیکشن تو اناؤنس کریں. ڈرتے کیوں ہیں, عوام سے گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ تو بڑا اپنے آپ کو ٹائیگر اور پتہ نہیں میں بہادر ہوں, میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں. تو ہمت کرو نا بھائی, آؤ عوام کے بیچ میں. عوام سے ڈرتے کیوں ہو؟ جب بھی عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی گئی وہ سرخرو رہے. مومن خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اوان کہتی ہیں قوم سے خطاب میں کپتان نے عوام کا اعتماد حاصل کیا. پیسے کے زور پر سینٹ کی ایک سیٹ جیتنے والے کرپٹ ٹولے تحریک عدم اعتماد سے وزیر اعظم کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا. گٹھ جوڑ اور مکمکا کی سیاست والا ٹولہ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور عمران خان تنہا ان کی آنکھوں میں تنکا بن کے چبھ رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ عمران خان اس پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. عمران خان نے آج اپنی تقریر میں بھی یہ کہا ہے کہ مجھے رتی بھر افسوس اور کوئی گمان نہیں ہوگا کہ اگر میں کل آپ کے سامنے سرخرو نہ ہوں تو میں اپوزیشن بینچوں میں چلا جاؤں گا. لیکن جو لٹیرے اور گدھ بن کے اس ملک کو نوچنے والے اور اس وقت مگرمچھ کے آنسو بہا کے عوام کے درد میں مبتلا یہ باریاں لگانے والے ٹولے نے جو پاکستان کا حشر کیا ہے اور جس طرح سے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو دنیا بھر میں رسوا کیا ہے, اس کی قیمت جو ہے وہ پوری قوم نے اس سے پہلے بھی ادا کی ہے. اور تمام اتحادی اور ممبران نے وزیر اعظم کی ذات پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کو ہر طرح کی اپنی بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اور الیکشن کمیشن کا جو آج کا ایک دفعہ پھر دو چیزوں کو نظر انداز کرنا, ایک مریم کی سٹیٹمنٹ کو, راجکماری جعلی راجکماری جو اب پھولن دیوی کا روپ دھارے ہوئے ہے, وہ اس کی سٹیٹمنٹ کو نظر انداز کرنا اور حیدر گیلانی کی ویڈیو کو جو کہ ان کے پاس پینڈنگ ہے اس پہ کوئی واضح لائے عمل کا اعلان نہ کرنا, اس پہ بھی ہم سب کو افسوس ہے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے مخالفین کا ایجنڈا ناکام ہوگا. عوام نے ہمیں 5 سال حکومت کا مینڈیٹ دیا. گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان حالات سے خوفزدہ ہونے والے لیڈر نہیں, کرپشن کے خلاف اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم ہر معاملے میں شفافیت چاہتے ہیں جو سیاسی مخالفین کو برداشت نہیں. گورنر پنجاب چودھری سرور نے ارکان اسمبلی سے رابطے اور ملاقاتیں کی. حکومت مستحکم ہے, چوروں کا شور ہے. جن 4 لوگوں نے ووٹ بیچے وزیر اعظم کو نام بتا دیے. وفاق وزیر علی زیدی کا کہنا تھا کہ ملک میں کوئی سیاسی بحران نہیں. حکومت مضبوط, 1 سیٹ ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے ہار گئے. وزیر اعظم کے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد گوادر پورٹ کے بارے میں بڑی خوشخبری دیں گے. حکومت جلد نئی فشنگ پالیسی کا اعلان بھی کرے گی. تحریک انصاف قومی اسمبلی کے ساتھ سینٹ میں بھی سب سے بڑی جماعت بن گئی. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں پاپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ والے شاید NRO لے لیں. ہارس ٹریڈنگ سے ووٹ لینے والے لوگ بے نقاب ہو گئے. میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں, 22 کروڑ پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. تحریک انصاف کے ووٹرز کو, سپورٹرز کو, کپتان کے ٹائیگرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ کی بھی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آ چکی ہے. چاروں صوبوں سمیت مرکز میں بھی نمائندگی رکھنے والی واحد جماعت ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے کپتان کو کہ جس انداز میں ایک بولڈ ڈیسیژن لیا, ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ عدم اعتماد کی تحریک کی تلوار لٹکا کر عمران خان کو بلیک میل کر کے شاید NRO لے لیں گے.
انہوں نے سوچا یہ اربوں روپے کی جعلی اکاؤنٹ والے جن میں سے 18-20 لوگ نیب کی بیل پر ہیں، پاناما کیس والے، ٹی ٹی بوائز، کیش بوائز والے، پاپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ والے، عمران خان صاحب کو دباؤ میں لے کر کوئی این آر او لینے میں کامیاب ہو جائے، جو انہوں نے فیٹف کے بل کے دوران انہوں نے این آر او مانگا تھا۔ لیکن جس عمران خان کو پوری قوم جانتی ہے، شاید یہ پی ڈی ایم پاکستان ڈاکو موومنٹ نہیں جانتی اس عمران۔ پیپلز پارٹی کی نو منتخب سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ایک آئینی ادارے کی توہین کی، الیکشن کمیشن پر مجرموں کو بچانے اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے الزام لگائے ہیں۔ شہری رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعظم اپنے اراکین کو قابو کریں، اداروں کو متنازع نہ بنائیں۔ ڈسکا الیکشن کے بعد حکومت کے پاس الیکشن کمیشن پر انگلی اٹھانے کا اخلاقی جواز نہیں بچا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے کی توہین زیب نہیں دیتی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے نو منتخب سینیٹر یوسف رضا گیلانی کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ٹیلی فون کر کے چیئرمین سینیٹ کے انتخاب میں حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ پی ڈی ایم کے نامزد امیدوار برائے چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کو امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے ٹیلی فون کر کے سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ این ای ڈسکا 75 کے نتائج پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ الیکشن کمیشن نے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ دیا۔ فیصلہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کل عدم قرار دے کر حلقے کے نتائج کے اعلان کا حکم دیا جائے۔ تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد کا موقف۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد ملکی نے درخواست میں نوشین افتخار اور دیگر کو فریق بنایا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ دیا۔ ای سی پی کا فیصلہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ کرونا وائرس سے 52 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ تعداد 13,128 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 1,579 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 5,87,014 تک پہنچ گئی۔ سندھ میں 2,49,164، پنجاب میں 1,75,051، کے پی کے میں 70,250، بلوچستان میں 19,090، اسلام آباد میں 45,078، آزاد کشمیر میں 10,409 اور گلگت بلتستان میں 4,950 مریض ہیں۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث لاہور کے مزید 12 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیفنس فیز 4 کی گلی نمبر 12 FF گلی نمبر 4 غازی روڈ آر بلاک فیز 2 DHA والٹن روڈ کی آفیسر کالونی گلی نمبر 8 اور چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہیران روڈ اسلام پورہ کی گلی نمبر G2 سے G4 راج گڑھ گلی نمبر 27 محلہ نیو چبورجی پارک مکان نمبر 42A سے 46A گلشن راوی مکان نمبر 390A سے 394A میں لاک ڈاؤن۔ دنیا بھر میں کرونا سے ایک روز میں مزید 10,000 سے زائد ہلاکتیں ہو گئی۔ مجموعی اموات 25,80,000 سے تجاوز کر گئیں۔ امریکہ میں 1993، برازیل میں 1,786، میکسیکو میں 857 اور روس میں 475 مریض ہلاک ہوئے۔ اٹلی 339، فرانس میں 293، پولینڈ میں 289 اور اسپین میں 254 متاثرین چل بسے۔ متاثرین کی عالمی تعداد 11 کروڑ 62 لاکھ سے بڑھ گئی، جبکہ دوسری جانب 9 کروڑ 18 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ ایران میں 78 مریضوں نے کرونا وائرس کے باعث دم توڑا، جبکہ 8,404 نئے کیسز بھی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ لاہور میں پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا نوٹس CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں کہ پتنگ بازی پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ CCPO لاہور نے بھی شہری کے گلے پر ڈور پھیرنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ پاک بحریہ کا جہاز PNS نصر انسانی ہمدردی کے مشن پر جبوتی اور سوڈان سے ہوتا ہوا مغربی افریقی ملک بینائن پہنچ گیا۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کی جانب سے بینائن اور ملحقہ ملک نائجر کے قدرتی آفات سے متاثرہ عوام کو اشیاء خورونوش پر مشتمل امدادی سامان فراہم کیا گیا۔ امدادی سامان تقاریب کے دوران دونوں ممالک کے حکام کے سپرد کیا گیا۔ بینائن کی بندرگاہ پر نائجر میں تعینات پاکستانی سفیر نے مقامی حکام کے ہمراہ پاک بحریہ کے جہاز کا استقبال بھی کیا۔
رحیم یار خان کے علاقے پتن منارہ کے قریب گھر سے 4 افراد کی لاشیں برآمد، ماں اور 3 بچے شامل، جبکہ پولیس کے مطابق چاروں افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ زخمی حالت میں ملنے والا شخص بھی اسپتال میں دم توڑ گیا، تو دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ علاقہ مکینوں سے بھی واردات سے متعلق پوچھ گچھ جاری ہے۔ آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے کر RPO بہاولپور سے رپورٹ طلب کر لی۔ استاد جلاد بن گیا، نارووال میں گورنمنٹ ہائی اسکول سدووالا کے ہیڈ ماسٹر کا بچوں پر تشدد، 1 گھنٹہ تک کان پکڑوائے رکھا۔ ٹی وی ٹوڈے نے ویڈیو حاصل کر لی، بچوں کو کان پکڑوائے اور تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول سدووالا کے ہیڈ ماسٹر اصغر علی کا بچوں پر تشدد اور 1 گھنٹہ تک کان پکڑوائے رکھے۔ بچوں کے والدین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ بھارتی کسانوں کے احتجاج کو 100 دن مکمل ہو گئے، کل ملک کی مصروف ترین شاہراہیں بند کر دی جائیں گی۔ دلی کے دھرنوں میں مستقل رہنے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ کسانوں نے احتجاج کے 100 روز مکمل کر لیے۔ مودی سرکار نے کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دلی کے دھرنوں میں مظاہرین کے لیے پانی کی سپلائی روکنے کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ کاشتکاروں نے اپنے واٹر پمپ لگا لیے۔ کسان رہنما راکیش نے کہا کہ لڑائی لمبی چلے گی، سرکار سے بات چیت کا کوئی امکان نہیں۔ مودی سرکار پر کسانوں کا غصہ بجا ہے، انہیں سردی گرمی اور بارشوں میں رکھا گیا۔ مظاہرین نے دھرنوں میں مستقل رہنے کے لیے تیاریاں کر لیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بڑی کمپنیاں سب کچھ کھا جائیں گے، بھارت میں اناج کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں کے ضلع راغستان میں برفانی تودہ مکانات پر گر گیا، جس کے نتیجے میں 14 افراد ملبے تلے دب کر ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ بدخشاں کے گورنر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ طالبان کے قبضے میں ہونے کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا رہا، تاہم بھاری فوجی نفری کے ہمراہ ریسکیو ادارے نے امدادی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے برفانی تودے کے ملبے سے 14 لاشیں نکالیں، جبکہ 11 افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل بھی کر دیا گیا۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ ٹینس اسٹار اسام الحق نے کہا ہے کہ وہ بھارتی کھلاڑی روہن بوپنا کے ساتھ مل کر دوبارہ کھیلنے کے لیے پرجوش ہیں، کیونکہ ان کی اور روہن بوپنا کی جوڑی 7 برس کے بعد ایکشن میں ہوگی۔ اپنے بیان میں اسام الحق نے کہا کہ بوپنا کے ساتھ میلبرن میں بہت وقت گزارا، اسی دوران جوڑی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسام الحق نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کھیل کے دوران امن کا پیغام دیا ہے، میری ہمیشہ کوشش رہی کہ پاکستان کا مثبت اور پرامن امیج دنیا میں جائے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹنرشپ اور دوستی کو پاکستان اور بھارت میں پذیرائی ملے اور امید ہے کہ پاکستان اور بھارت میں اس پارٹنرشپ کا مثبت لیا جائے گا۔ سہ فریقی سیریز کے لیے پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ ایونٹ کے لیے 15 رکنی ٹیم اور 4 ریزرو کھلاڑیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ سہ فریقی بلائنڈ کرکٹ سیریز بنگلہ دیش میں 8 سے 2 اپریل تک کھیلی جائے گی، جس میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ 15 رکنی ٹیم میں کپتان نثار علی، نائب کپتان ظفر اقبال، ریاست خان، ساجد نواز، محمد شاہ زیب، محمد تحسین، بدر منیر اور مطیع اللہ شامل ہیں۔ اب ٹوڈے انٹرٹینمنٹ۔